अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ख़बर पाकिस्तान के प्रोग्राम ख़बर कहानी में मैं हूं खालिद भट्टी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जाहिद अब्बास सैयद साहब, सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तजिया निगार और शायर। वेलकम टू दी शो सर। आज हम बात करेंगे, एक तो आज इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर साइफ़र केस के अंदर फ़र्द जुर्म बिलाखिर आयद हो गई। ये पिछले महीने आयद होनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पे ये आज जो है वो फ़र्द जुर्म उनके ऊपर आयद हो गई। जाहिद अब्बास सैयद साहब से पूछेंगे, उनसे जानेंगे भी कि ये सारा, इसके पीछे, इस खबर के पीछे जो पूरी कहानी है, साइफ़र का केस और ये सारा मामला क्या है। दूसरा जो है वो हम इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो अहम केसेस की सुनवाई होनी है। एक तो जो फ़ौजी अदालतों के हवाले से है, क्योंकि अब फ़ौजी अदालतों में हुकूमत ने बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया है कि जी कार्रवाई शुरू हो गई है, ट्रायल शुरू हो गया 102 लोगों का 9 मई के हवाले से। और इसके साथ साथ जो है आज 90 दिन में इलेक्शन करवाने का जो मामला है वो भी चीफ जस्टिस के जो बेंच है उसके सामने लगेगा। आज उसकी पहली समाअत होगी। इसके अलावा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं कुछ, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये अहम खबरें हैं और हम जानेंगे कि इन खबरों के पीछे जो असल कहानी है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सही साहब, आप खैरियत से हैं सर? आप सुनाएं। सर ये जो साइफर वाला मामला आपने देखा ही है, ये खबर जी, ये एक कौमी सलामती का एक ऐसा एक है अहम मामला है जिसे मुल्कों के दरमियान एक ख़त किताबत होती है तो वो एक राज होता है जी जी, जिसे तश्तज़बाम नहीं किया जा सकता जी जी, या सादा लफ्ज़ों में मैं कहूँ कि उसे पब्लिक में नहीं लाया जा सकता जी, या पब्लिक के सामने लाना जो है वो बड़ा जुर्म है। जी जी, और नाजरीन के लिए ये मैं अर्ज़ करूँ कि इसकी कम अज़ कम सज़ा जो है 7 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए मौत है। जी जी, और भट्टी साहब तो समझते हैं माशाल्लाह, वकालत भी करते रहे हैं थोड़ी सी, तो उस हवाले से जब किसी बंदे पर ये इल्ज़ाम लग जाए और जिसकी सज़ाए मौत हो तो मेजर पनिशमेंट जो होती है उसमें बंदा कैपिटल पनिशमेंट एक दबाव में आ जाता है, ज़हनी दबाव में आ जाता है। उसे समझ नहीं आती कि अब मैं कैसे निकलूँ इससे। और फिर उसके वादा माफ़ गवाह आप बता रहे थे कितने हो गए हैं? 28 वादा अप्रूवल, सरकारी वादा माफ़। और भुट्टो के खिलाफ एक वादा माफ़ गवाह था। ये जहन में रखे नाज़रीन कि एक वादा माफ़ गवाह था और आज 28 है और पलड़ा भारी है। उसके अंदर जो दो अहम तरीन वादा माफ़ गवाह हैं, एक वो है असद मजीद साहब जो रिटायर हो गए हैं। अच्छा, मैं दरमियान में ये भी जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा कि नवाज शरीफ ने इस हवाले से, और आज मैंने अभी देखा था जो इसकी बयान नून लीग के साबिक वज़ीर दाखिला का, उन्होंने भी आज क्लैरिटी से कहा है कि नवाज शरीफ की जो सबसे मिलकर चलने वाली बात है उसमें पीटीआई भी शामिल है, यानी उसे भी साथ मिला के चलेंगे। जी जी, कंसेंसस का एक जो पीटीआई, आप जब देखें ना, जब हम करते हैं, सॉरी आपकी बात काटी मैंने, ये जब हम पीटीआई कहते हैं ना तो पीटीआई दरअसल इमरान खान है। नहीं, वो जाहिर है बजा, मतलब आप अब जब नून लीग बात कर रही है जिस पीटीआई की, वो पीटीआई है इमरान माइनस इमरान खान। हाँ, ये आपकी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। माइनस मुशर्रफ ने करके दिखाया है जी, ठीक है, ये एक 6 साल किए रखा। हाँ, फलां को माइनस, हाँ, नवाज शरीफ को माइनस किया, माइनस मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को तो माइनस किया, पार्टियां चलती रहीं, वो पार्टियां चलती रहीं। ठीक है, ऐसा अभी पिछले दिनों 12 में देखें। अब मैं बात करूंगा कि ये इन्होंने नहीं इतराफ़ किया नवाज शरीफ साहब ने कि मैं मुझसे क्या गलतियां हुई। जी जी, अगर वो 2012 में इतराफ़ तो सर तब करें ना जब वो माने कि उन्होंने कोई गलती की है। नहीं, वो मानते ही नहीं है। ये ही तो असल अलमिया है। वो तो कहते हैं हमने कुछ गलत कौमी सियासत का सबसे बड़ा अलमिया ही यही है कि वो मानते नहीं। जी बिल्कुल, ठीक है। 2012 में जब इसको गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था, जी जी, मैंने कॉलम में कह दिया था कि नवाज शरीफ तूने अपनी नाअहली पर सब तस्दीक के सब मोहर सब्त कर दी है। बिल्कुल सही है। उस वक्त और ऐसे ही हुआ, कहते थे कि ये जाए, ये छोड़े, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर अमल दरामद होना चाहिए लैटरल स्पिरिट के साथ। वो ये अपनी, और वो प्रेसिडेंट बन गया उस वक्त। आज जो कुछ ये बो रहे हैं, बिल्कुल, मैं इमरान खान के हवाले से कह रहा हूँ, जो ये कर रहे हैं ये कोई पायदार नहीं है।
یہ اقتدار بھی اور یہ دوستیاں جو ہیرو بنے ہوئے ہیں وقتی، یہ ولن بن سکتے ہیں. جی بالکل. یہ جھٹکا لگنا ہے کسی بھی لمحے، ایسے ہی کسی بھی وقت، کسی بھی دن. اور انہوں نے یہ کہا ہے اپنی تقریر میں، یہ واضح الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں اس غالب وقت. ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش اشک سے، ہاں جوش اشک سے اتنے آنسو نکلیں گے ہاں کہ جوش اشک سے، جوش اشک غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش اشک سے، بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے. تو یہ جو تہیہ طوفان کہتے ہیں، نہیں انہوں نے اپنی تقریر میں کہا ہے ہاں یہ کہ میں بہت سی باتیں آج کہنا نہیں چاہتا، میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں کہنے سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کوئی اچھا انتقام. اوور آل ان کی تقریر بہترین تھی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی کی لیکن انہوں اگر نے. ظاہر صاحب ہم اور واپس آئیں، انتقامی کاروائی، نہیں اگر ہم واپس آئیں جی اسی سائفر کے پر چلتے ہیں کہ ایک اس میں سزائے موت تک اس کی سزا ہے. تو جو سب ناظرین سے سر خطرناک بات ہے نا ظاہر صاحب، وہ ہے جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان صاحب، وہ ایک ان گواہی کا ہے جو وعدہ معاف گواہ کا بیان ہے دفعہ وہ بھی 164 کا جی جو انہوں نے جمع کرایا. پھر اسد مجید صاحب ہاں جو یہ اس بڑا وقت امریکہ گواہ میں ہے. جنہوں نے وہ بھیجا تھا سائفر. اور ابھی تو بٹی صاحب میں کاٹ رہا ہوں، ابھی اور گواہ سنا ہے میں نے ابھی 28 ہیں ہاں 28 تو ہو گئے ہیں، ابھی اور تیار ہو رہے ہیں جو ان کی اہلیہ کا بیان کہتے ہیں. اچھا ہم نے ویسے اپروول مجھے حیرت ہوئی ہے، وہ ہے شاہ محمود قریشی. ہاں ان کی جو پوری سیاست ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے. جی وہ تو گرم جگہ پہ پاؤں نہیں رکھتے ہیں کبھی بھی، لیکن اس دفعہ رکھ بیٹھے ہیں، اور اڑ گئے ہیں، ڈٹ گئے ہیں، ڈٹ گئے ہیں، وہ ڈٹے عمران ہوئے خان کے ساتھ ابھی تک کھڑے ہیں. ہاں اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جو ان کے مخالف پتہ ہیں، نہیں کہاں تک. ابھی پچھلے دنوں جب چودھری پرویز الہی کو لے کے آئے تھے تو کسی نے کہا جی آپ، کہتا ابھی میں تیار نہیں ہوا. ہاں پریس کانفرنس کے لیے بڑے تیار مسکرا کے انہوں نے میں نے جملہ کہا کہ نہیں ابھی میں تیار نہیں ہوں. تو پریس کانفرنس کے لیے ابھی تیاری کا مرحلہ جاری ہے، جی جی پروسیس جاری ہے. دیکھیں کون کب پریس کانفرنس کھڑکا دے، یہ تو ابھی انتظار کریں. لیکن یہ وہ کل والی بات جو میں نے شعر اپنا ہی سنایا تھا جی جی کہ ابھی بساط بچھی ہے، جی ابھی غرور نہ کر، جی جی سنبھل کے چل کہ یہ پانسا پلٹ بھی سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ایسے. اچھا یہ جو بتائیے، زخم کھا کے گیا ہے جھپٹ بھی سکتا ہے. واہ واہ واہ. تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ان حالات پاکستان میں. کی سیاست، پاکستان کے یہ جو مقدمات ہوتے ہیں کسی پر بھی بنائے جا سکتے ہیں. اب میں اسلام کی تو مثال نہیں دوں گا، بہرحال پرانے وقتوں میں بادشاہ سلامت نے ایک بڑے آدمی کو بلا کے کہا، جب یہ ہاتھ کئی سو سال پرانی بات ہے، جی جی ہاتھ کاٹنے کا رواج تھا جی جی چور کے، تو انہوں نے کہا میں بادشاہ ہوں، میرے پاس گواہیاں موجود ہیں، اگر تم نے یہ میری بات نہ مانی تو میں گواہیاں لا دوں گا اور تیرے ہاتھ کٹ جائیں گے. یہ عبدالعزیز وہ کیا نام تھے، انہوں نے سنایا اس کے دربار میں یہ واقعہ کہ اس سے پہلے یہ ہو چکا ہے، میں ایسا نہیں کروں گا. عمر بن عبدالعزیز نے یہ واقعہ کوٹ کیا تھا کہ میں نے ایسا نہیں کرنا جو پہلے ہو چکا ہے. تو نواز شریف کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں یہ وہ ٹیکٹس ہے جس سے ایک بندے کو اپنے ایک بات تو ظاہر صاحب طے ہے جی کہ ابھی تک پی ٹی آئی کے اوپر سے جو دباؤ تھا وہ ختم نہیں ہوا. جی پی ٹی آئی کو ابھی بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، سامنے اور جو عمران خان صاحب اور باقی قیادت کی مشکلات ہیں وہ بھی ختم نہیں ہوئی وہ ہیں. دباؤ ڈالا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے. مطلب کل جو کانا میں ہوا ہے، ہاں وہ ان کے سارے بندے اٹھا لیے، ضلعی انتظامیہ نے اجازت دے دی، آرگنائز قسم کا انہوں نے ورکرز کنونشن کرنا تھا، ہاں ہاں، اور وہاں سے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے. کلین اپ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک دباؤ کی کیفیت برقرار ہے. جو طاقتور حلقے ہیں وہ 9 مئی کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جب تک وہ 9 مئی نہیں بھولیں گے. ہاں یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے. پاکستان پر حملہ تھا 9 مئی کا، اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جی بالکل ساری مذمت کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ کوئی قابل مذمت ہے واقعہ. پاکستان کی سلامتی کو مقدم رکھنا چاہیے. اور یہ بھی سائفر کا کیس بھی چھوٹا نہیں ہے، ایسے ہی بڑا کیس ہے. اس میں بدنیتی کا اگر عنصر آ جائے تو پھر ہم اس کو ظاہر ہوا سر یہ ہے کبھی کہ یہ کیس اس کی طرفداری نہیں کریں گے. یہ کیس اتنا مضبوط نہیں تھا، لیکن سیاسی وہ اپنے فائدے کے لیے کسی کو استعمال کرنا، جی بالکل، گواہ بنانے، جیسے بھٹو کو جوڈیشل مرڈر کیا گیا تھا، اس طرح کی کوئی صورت اگر مجھے اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں. اور نواز شریف سمیت تمام جو اس وقت اختیار رکھنے والے لوگ ہیں ان سے یہی مشورہ دیں گے کہ بھائی اب بہت ہو گئی، یہ لڑائیاں بند کریں. یہ جو سائفر کا کیس تھا نا سر،
جی سر یہ شاید اتنا شدید نہ ہوتا, اس میں اتنی سنگینی نہ آتی جی اگر امریکہ کی ویب سائٹ انٹرسیپٹ اس کی وہ کاپی نہ شائع کر کرتی دیتی, ہاں وہ کنٹینٹ شائع نہ کرتی جس کی نہ حکومت پاکستان نے تردید کی ہے بالکل بالکل نہ کسی اور نے, کی اور الزام آ گیا ہے کہ یہ وہی کاپی ہے. پہلے کیا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن اس اشاعت کے بعد جی بالکل پبلیکیشن کے بعد کسی نے کوئی اس پر رد عمل نہیں دیا, اور کیونکہ وہ کاپی عمران خان صاحب کے خوفناک قسم کی خطرناک صورتحال. عمران خان صاحب خود بھی مانے اپنے جو انہوں نے سوال, جب ان کی انٹیروگیشن ہوئی تھی اس معاملے میں, انویسٹیگیشن ہوئی تھی, عمران خان صاحب خود بھی مانے کہ ہاں میں نے کاپی رکھی تھی, گم ہو گئی, اور اعظم خان صاحب نے بھی اس کی گواہی دی کہ عمران خان صاحب کو ہم نے کاپی دی تھی. جب ہم نے واپس مانگی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ مجھ سے گم ہو گئی ہے. اب اس کو لنک کیا جا رہا ہے اس کاپی کو کہ وہ جو انٹرسیپٹ نے چھاپی ہے یہ وہ کاپی تھی جو عمران خان صاحب سے وہاں تک پہنچی ہے, اور وہ لے گئے ہیں میرے خیال, وہ دکھاتے رہے ہیں, لہراتے رہے ہیں, جو بھی وہ اب کیسے پہنچی کیا ہوا وہ اگلا کہانی ہے. لیکن یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے عمران خان صاحب کے لیے, جتنے بھی کیسز ہیں اس میں بہت سیریس کیس ہے یہ. اور اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے سر, آج میں وہ دیکھ رہا تھا نیوز, تو وہ خبریں چل رہی ہیں کہ شاید اسی ہفتے کے دوران عمران خان صاحب کو جو 9 مئی کے کیسز ہیں اس کے اندر باقاعدہ ان کی گرفتاری ڈال دی جائے گی. یہ پہلے ڈالی ہوئی ہے, کچھ کیسوں میں ڈالی تھی, اب تمام کیسوں میں ان کی گرفتاری ڈال کے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید جو لاہور کی اور اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی, پھر وہ فوجی عدالتوں میں چلے جی وہ ان کا کیس اور آج سپریم کورٹ میں بھی اس کے حوالے سے آج اس کی وہ ہے, سماعت ہے کیس کی. دیکھتے ہیں, کیونکہ پچھلی دفعہ تو یہ کہا گیا تھا, بتایا گیا تھا کہ آدھے گھنٹے کی سماعت باقی رہ گئی ہے, کیونکہ اسی وجہ سے بینچ بھی تبدیل نہیں ہوا. یہ اس میں سے عمر عطیہ بندیال صاحب مائنس ہو گئے ہیں, باقی وہی ججز ہیں جو سن رہے تھے, تو وہ بینچ بھی اس لیے نہیں تبدیل کیا گیا کہ دوبارہ سے کیس کی سماعت نہ کرنی پڑے. تو اب یہ آج سماعت ہوگی, آج یا کل فیصلہ ہو جائے گا اس کا, یا اگلے کچھ دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا اس کا. اور اسی طرح جو 90 دن میں الیکشن کا کیس ہے وہ بھی فکس ہو گیا ہے, اس کی بھی آج 3 رکنی بینچ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں اس کی سماعت کرے گا. اس پہ ظاہر صاحب اعتراضات اٹھ رہے ہیں, چیف جسٹس صاحب پہ سوشل میڈیا میں بہت تنقید ہو رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ پہ کہ انہوں نے بینچ تبدیل کیوں نہیں کیا. اب اچھا, یہ لوگ ایک تو بھول بڑی جلدی جاتے ہیں, یادداشت بہت ہماری کم ہے, کمزور ہے. مثلا یہ لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ جب یہ بڑا بینچ بنا تھا تو عمر عطیہ بندیال صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ کو اور جسٹس طارق مسعود کو شامل کیا تھا, لیکن یہ اٹھ گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کیونکہ نکل گئے تھے, یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کا فیصلہ نہیں کیا آپ نے, میرے خیال انہوں نے اختلافی نوٹ بھی دیا. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ آج جو 5 جج سنیں گے اس میں سے 4 وہ ہیں جو جب پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ کے تحت فوجی عدالتیں بنی تھیں تو ان 4 ججز نے اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا. اور جو چیف جسٹس ہیں اس وقت قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود جو سینئر 3 جج ہیں, ان دونوں نے اس ججمنٹ میں مخالفت کی تھی اور کہا تھا فوجی عدالتیں نہیں بنی چاہیے. اب صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی ہے کہ یہ 4 جج جو ہیں وہ آج کیس سنیں گے, پیچیدہ ہو گئی ہے کہ کیا وہ اپنے فیصلے سے رجوع کریں گے یا اپنے فیصلے کو برقرار رکھیں گے, کیونکہ اب ان کو آرگومنٹ دینا پڑے گا کہ جی پہلے آپ نے کیوں حمایت کی ٹھیک تھے یا اب آپ ٹھیک ہیں. تو یہ بڑی ان کے لیے ایک مشکل صورتحال جو ہے وہ ان کو حالات مشکل بن گئے ہیں, حالات ان کے لیے مشکل بن گئے. اور بڑے بحث سمیٹتے ہیں اس خبر کہانی کا جو ہمارا پس منظر تھا, وہ تھا دراصل اس خبر کے تناظر میں کہ یہ جو سائفر کیس میں سزا ہے اس میں ایک دباؤ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, ایک تو عدلیہ اپنے جو دستیاب جو شہادتیں ہیں, تنقیحات ہیں, ایشو فریم ہوں گے, اس سے باہر نہیں نکل سکتی, ایک دائرہ ہے. جی بالکل, جب کیس آ جائے بہت سارے بے گناہ جو ہیں وہ بیچارے اس میں آ جاتے ہیں, فنی ٹیکنیکل چیزیں آ جاتی ہیں, گواہیوں میں آ جاتے ہیں, تو اس میں وہ لگ جاتے ہیں. ظاہر صاحب ہمارا وقت جو ہے پروگرام کا, لیکن میں وہ شعر دوبارہ دہراؤں گا کہ نواز شریف کے لیے وہ جو کہتے ہیں کہ میں جوش اشک سے مطلب تشتز بام کرنے والا ہوں تو وہ میں روکے ہوئے ہوں. تو اس حوالے سے دیکھیں, اب انہیں چاہیے, اب بہت ہو گئی, پاکستان بہت زیادہ مطلب نقصان اٹھا چکا ہے. تجربات بند ہونے چاہیے, سیاسی لڑائیاں ختم, سیاسی لڑائیاں بھی بند ہوں اور تجربے بھی بند ہوں, تجربے بھی, نئے تجربے بند ہونے چاہیے. یہ دباؤ ڈال کر کسی کو یا کسی حوالے سے سیاستدانوں کو ظاہر صاحب ہم کل جی سر
اگر ہم سیکھنا چاہتے تو ہم جو بنگلہ دیش میں تجربہ ہوا تھا اس سے سیکھ سکتے تھے. کل ہم اس پہ بات کریں گے کہ بنگلہ دیش کا تجربہ کیا تھا, وہاں کس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا تھا, بالکل وہ ایک بڑا ایک المیہ ہے. اور اگر آپ دیکھیں اور پھر ان کو رجوع کرنا پڑا. ڈھاکہ جسے ہم کہتے ہیں. نہیں, اس کے بعد ابھی یہ جو ہم 4-5 سال پہلے, یہ 10 سال پہلے جب دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کو وہ فارغ کر کے نئی جماعت بنانے کی کوشش کی تھی فوج اور عدلیہ نے, ایک ٹیکنوکریٹس کا بھی تجربہ بالکل وہ کیا تھا اور وہ ناکام ہوا. یہاں بھی آپ دیکھ لیں, ہم ماشاء اللہ کی اس میں رہے ہیں ایک عرصے تک سائے میں, اور اس میں ہمارے سارے تجربات جو ناکام ہو چکے ہیں. اور اب بھی یہ ایک خوشی والی بات ہے, باعث اطمینان ہے کہ پھر ایک سیاستدان پر بھروسہ کیا جا رہا ہے. یہ آپ کے لیے, میرے لیے اور عوام کے لیے ایک بڑی اچھی بات ہے. لیکن سیاستدان کو بھی اب مارشل لائی نظریات کو یا رجحانات کو ختم کر کے, غیر جمہوری رویوں کو ترک کر کے خالصتاً سیاسی جو ہے اقدامات کرنے چاہیے. تو ناظرین, یہ تھا آج کا خبر کہانی. ہم نے بات کی سائفر معاملے کے اوپر, وہ کتنا ایک سنجیدہ معاملہ ہے. آج فرد جرم عائد ہو گئی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ اور شاہ محمود قریشی صاحب پہ. 28 گواہ ہیں اس کیس میں ان کے خلاف, جس میں ان کے قریبی ساتھی جو ہیں ان کی گواہیاں بھی شامل ہیں جو انہوں نے FIA کو دی تھیں. اب یہ اسپیشل کورٹ ہے جو کہ اس کا ٹرائل شروع کرے گی, گواہیاں ہوں گی, پھر اس کے اوپر آرگومنٹس ہوں گے. تو یہ غالباً یہ کہا جا رہا ہے کہ دسمبر تک یہ کیس, نومبر کے اینڈ تک یا دسمبر تک یہ کیس جو ہے یہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر فیصلہ آئے گا. تو یہ بڑا ایک سنجیدہ کیس ہے. دوسرا ہم نے بات کی کہ نہ صرف یہ کہ غیر جمہوری قوتوں کو اپنے تجربات سے سیکھنا چاہیے, بلکہ جو پاکستان کے سیاستدان ہیں اور چوٹی کے سیاسی قیادت ہے اس کو بھی جو ماضی کے تجربات ہیں اس سے سیکھنا چاہیے, ان غلطیوں سے احتراز کرنا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے جو ماضی میں کر چکے ہیں اور اس کے نتائج بھگت چکے ہیں. کیونکہ غلطی کرنا جرم نہیں ہوتا ناظرین, غلطی کو بار بار دہرانا, ایک ہی غلطی کو بار بار دہرانا پھر جرم بن جاتا ہے. اور جب آپ ایک ہی غلطی بار بار دہراتے ہیں تو پھر اس جرم کی سزا صرف ایک سیاستدان کو نہیں ملتی, پوری قوم اس کی سزا کئی سالوں تک بھگتتی ہے. تو ہمیں یہ جو جس چکر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اسے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. آج آپ نے زاہد عباس سید صاحب کی گفتگو سنی, ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئے گی. آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ, اللہ حافظ.